अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। इजराइल ने जंगबंदी और कैदियों के तबादले के मुआहदे के तहत 642 फलस्तीनी कैदियों को ताखिर से रिहा किया। रिहाई पाने वालों में 500 कैदियों को गाजा, दर्जनों को मगरबी किनारे और 97 कैदियों को मिस्र मुंतकिल किया गया। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक रिहाई के बाद फलस्तीनी कैदियों को गाजा के यूरोपीय अस्पताल में तिब्बी मुआयने के लिए ले जाया गया, जबकि मगरबी किनारे में पहुंचने पर इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। कई कैदियों ने तवील कैद और उम्र कैद की सजाएं काटने के बाद पहली बार अपने अहले खाना से मुलाकात की। अरब मीडिया का कहना है कि इजरायली जेलों से वापस आने वाले मुतअद्दिद कैदी शदीद अजियत में मुब्तला हैं। बाद कैदियों के जिस्मानी आज़ा गायब हैं, जबकि कुछ को बदतरीन तशद्दुद के बाद मुस्तकिल माजूर कर दिया गया। कई कैदी इतने कमजोर थे कि इन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। ये रिहाई जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले का हिस्सा है, जिसके तहत हमास ने जंग में मारे जाने वाले 4 इजरायली यरगमालियों की लाशें हवाले की। दूसरी जानिब हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा है कि चारशंबे की रात 4 इजरायली यरगमालियों की लाशें इजराइल के हवाले की गई। इनकी शिनाख्त अतसाही ऐदान, ऐतिसिक जुरैत और उधा दहलमी और शुलोमो मंसूर के नामों से हुई। तबादला इजराइल और हमास के दरमियान वसी जंगबंदी मुआहदे का एक अहम मरहला करार दिया जा रहा है, लेकिन फलस्तीनी हलकों में इजरायली मजालिम के खिलाफ शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। I am Hamza Visal and I scored 99.423 percentile, and it wouldn't have been possible without the efforts of my parents and the organization that is MS Education Academy, as at every part during the journey they helped me immensely. The curriculum being followed at MS Education Academy is extremely good in my perspective. I joined MS organization looking for guidance, which I rightly found here. After having such a good score, my next plan is to go for advanced examination. यूक्रेन के वज़ीर आज़म डेनिस शमेगल ने कहा है कि अमेरिका के साथ नायाब ज़मीनी अनासिर में सरमायाकारी के मुआहदे का हतमी मसूदा तैयार कर लिया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम ज़मानतों के बगैर किसी मुआहदे पर दस्तखत करने का इरादा नहीं रखते। वज़ीर आज़म शमेगल ने यूक्रेन के 1+1 टीवी चैनल पर मुल्क के मादनी वसाइल में सरमायाकारी के हवाले से अमेरिका के साथ तैयारी के अमल का जायजा लिया। इस बात पर जोर देते हुए कि मुआहदे का बराह रास्त ताल्लुक यूक्रेन की सलामती से होना चाहिए, शमेगल ने कहा कि हम ज़मानतों के बगैर किसी मुआहदे पर दस्तखत करने का इरादा नहीं रखते। उन्होंने नोट किया कि मुआहदे के मसूदे के आर्टिकल 10 में कहा गया है कि अमेरिका यूक्रेन में पायदार अमन के क़याम के लिए जरूरी हिफाजती जमानतें हासिल करने की कोशिशों की हिमायत करेगा। उन्होंने मज़ीद कहा, ना तो हमारे सदर और ना ही हुकूमत यूक्रेन इस मुआहदे और इस पर दस्तखत को यूक्रेन के लिए सलामती की जमानतों से तस्वुर करेगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यूरोपीय यूनियन को अमेरिका को तबाह करने के लिए कायम किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में काबीना के पहले इजलास में एजेंडे के हवाले से अपने जायजा पेश किया। आज तक यूरोपीय यूनियन से खरीदी गई कारों पर कस्टम ड्यूटी का इतलाक न करने का जिक्र करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने याद दिलाया कि वो यूरोपीय यूनियन ममालिक पर 25% महसूलात आयद करेंगे। यूरोपीय यूनियन के बानी मकसद के बारे में ट्रंप ने कहा, सच बोलें तो यूरोपीय यूनियन की बुनियाद अमेरिका को तबाह करने के लिए रखी गई थी। यही इनका मकसद था और उन्होंने इस मकसद के तहत कामयाबी भी हासिल की, लेकिन अब जब मैं सदर हूं वो जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकते। इराक ने अपने मुल्क में कैद 130 ईरानी शहरियों को वतन वापस भेज दिया और इन्हें अपनी बाकी कैद की सजाएं अपने मुल्क में काटने की इजाजत दी। नीम सरकारी खबर एजेंसी फारस ने यह इत्तला दी। फारस ने ईरान के इंसानी हुकूक और बैनुल-अक़वामी उमूर के नायब वज़ीर इंसाफ अस्कर जलालिन के हवाले से बताया कि कैदियों को 2011 में दोनों ममालिक के दरमियान मुजरिमाना हवालगी के मुआहदे के फ्रेमवर्क के तहत ईरान भेजा गया था। उन्होंने कहा कि कैदियों को मगरबी ईरान में मेहरान बॉर्डर के जरिए इनके मुल्क वापस भेजा गया। जलालिन ने कहा कि ईरान ने 29 ममालिक के साथ मुजरिमों की हवालगी के मुआहदों पर दस्तखत किए, इस बात पर जोर देते हुए कि 23 मुआहदे पहले ही नाफिज हो चुके हैं। बैनुल-अक़वामी जौहरी तोनाई एजेंसी ने इत्तला दी है कि ईरान ने अफज़ोदा यूरेनियम के अपने जखीरे को 60% से बढ़ाकर तकरीबन 275 किलोग्राम कर दिया है। IAEA की जानिब से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन ममालिक के साथ हर 3 माह बाद शेयर की जाने वाली रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान ने अफज़ोदा यूरेनियम के ज़खायर में नुमायां इजाफा करके 60% कर दिया है। रिपोर्ट में बताया गया कि नवंबर में शेयर की गई आखिरी रिपोर्ट को तकरीबन 3 माह गुजर चुके हैं और 8 फरवरी से अब तक ईरान के अफज़ोदा यूरेनियम के जखीरे में 92 किलोग्राम का इजाफा हुआ है और ये 274 किलोग्राम तक पहुंच गया है। इजराइल के वज़ीर ख़ारजा गैडियन सार ने कहा है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ फौजी हमलों का मुतबादिल मेज पर होना चाहिए। बेल्जियम के दारकूमत ब्रुसेल्स के सरकारी दौरे पर पहुंचे सार ने पॉलिटिको मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बारे में बयान दिए।
امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کے دوران ایران پر حملے کے امکان کے بارے میں پوچھے جانے پر صدر نے کہا، میرے خیال میں ایران کے جوہری پروگرام کو ہتھیاروں کی تیاری کے مرحلے تک پہنچنے سے پہلے روکنے کے لیے قابل اعتماد فوجی آپشن میز پر ہونا چاہیے۔ انہوں نے دلیل دی کہ اسرائیل کے پاس احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں بچا ہے۔ ایران چند بموں کے لیے کافی یورینیم افزودہ کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے 23 فروری کو کہا تھا کہ ایران نے اس کی میزائل بنانے کی صلاحیت کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن ان کا حتمی مقصد اسے جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ سن 2018 میں امریکہ کی جانب سے یک طرفہ طور پر جوہری معاہدے سے دستبرداری کے بعد سے ایران نے اپنے یورینیم کے ذخیرے میں اضافہ کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کارٹس نے اسرائیلی نشریاتی ادارے چینل 7 کو بتایا کہ مصر اور غزہ کے درمیان سرحد کے ساتھ واقع علاقہ، جسے فلادیلفی کوریڈور کہا جاتا ہے، لبنان اور شام کی طرح بفر زون رہے گا۔ ہم نے پہلے ہی اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے نامعلوم اسرائیلی حکام کے مطابق اسرائیلی فوج علاقے میں اپنی افواج کو برقرار رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اسرائیل کو پہلے مرحلے کے آخری دن ہفتے کے روز فلادیلفی کوریڈور سے انخلا شروع کرنا تھا اور 8 دن کے اندر انخلا مکمل کرنا تھا، لیکن وہ ابھی تک نہیں کرے ہیں۔ اسرائیل نے جنگ بندی کی کچھ شرائط پر عمل نہیں کیا، بشمول غزہ میں درکار انسانی امداد کا کچھ حصہ دینا ہے۔ تعمیرانوں کا بہت سا سامان اور بہت سے ٹرک اور بلڈوزر اب بھی سرحد کے دوسری طرف انتظار کر رہے ہیں اور انہیں اندر جانے کی اجازت اب بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ صرف 2 بلڈوزر تنظیموں کے لیے محدود ملبے کو صاف کرنے کے لیے مخصوص جگہوں پر لے جایا گیا ہے، لیکن لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کچھ چیزیں جن کی اجازت ہے وہ تکمیلی ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کے لیے ضروری نہیں۔ دوسری اہم چیزیں جیسے موبائل گھر اور خیمے جن کی ضرورت ہے وہ نہیں آ سکے ہیں۔ لوگوں کو عارضی پناہ گاہوں میں جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک پناہ گاہ چند روز قبل منہدم ہو گئی تھی، لیکن خوش قسمتی سے خاندان بروقت باہر بھاگ گیا۔ اسرائیلی حکومت اور فوج کی جانب سے جنگ بندی کے عزم میں ناکامی سے جنگ بندی کے دوسرے مرحلے میں جانے کے امکانات کو خطرہ لاحق ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کابینہ کے پہلے اجلاس سے چند گھنٹے قبل اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اعلان کیا کہ گروپ ایلن مسک سے بہت خوش ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق جب ٹرمپ کابینہ کا پہلا اجلاس شروع ہوا تو ایسا لگ رہا تھا کہ کابینہ کے ارکان کا کام یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ واقع ایلن مسک سے خوش ہیں۔ اپنے نام کے کارڈ کے ساتھ وزراء خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے جب دنیا کے امیر ترین شخص نے ان پر تنقید کی اور خسارے کے حجم پر سرزنش کی۔ ایبولا کی روک تھام کی کوشش کو عارضی طور پر منسوخ کرنے کا اعتراف کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ سب ان کے مشن کے لیے اہم ہیں۔ ایلن مسک نے کہا کہ میں آپ سب کی حمایت کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ حقیقت میں مسک کو کابینہ کے ہر وزیر کی حمایت حاصل نہیں تھی، وہ اس لیے کہ جب انہوں نے ان کے ملازمین کو ای میل کے ذریعے مستعفی ہونے کو کہا تھا۔ جب ایک رپورٹر نے اس معاملے کے بارے میں سوال کیا تو ٹرمپ نے یہ سوال اپنے وزراء سے کیا۔ ٹرمپ نے سوال کیا کہ کوئی ایلن سے ناخوش ہے؟ اگر آپ ناخوش ہیں تو ہم اسے یہاں سے نکال دیں گے۔ کیا کوئی ناخوش ہے؟ کوئی بھی ناخوش نہیں تھا۔ میز کے چاروں طرف لوگوں کا خیخاک گونج اٹھا۔ سیکریٹری آف کامرس ہیروڈ لوتنی مسکرائے اور آہستہ تالیاں بجائی۔ اسمال بزنس ایڈمنسٹریٹر کیلی لوفلر نے بھی تالیاں بجائی، جبکہ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے تالی بجاتے ہوئے ایلن مسک کی طرف دیکھا۔ اس وقت ان کے چہرے پر فکسڈ اسمائل موجود تھی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز نے لبنان کے وزیر اعظم ڈاکٹر نواف سلام کو حکومت کی تشکیل پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیر اعظم ڈاکٹر نواف سلام کو تہنیتی مکتوب روانہ کیے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے مکتوب میں وزیر اعظم ڈاکٹر نواف سلام اور نئی حکومت کے لیے کامیابی کی امید ظاہر کی۔ ولی عہد نے نیک جذبات کا اظہار کرتے ہوئے لبنان کے لیے مزید ترقی کی امید ظاہر کی۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں مسجد حرم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خصوصی اور جامع قرآن کورس کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا، جہاں شرکاء کو قرآن کی درست تلاوت، تجوید اور تلفظ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ان کورسز کے ساتھ ہی ایک عالمی تعلیمی منصوبہ بھی شروع کیا جائے گا، جس کا مقصد رمضان میں دینی سرگرمیوں کو مزید فروغ دینا ہے۔ صدر امور حرمین شریفین شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس کا کہنا ہے کہ اس کورس میں مسند اور ماہر اساتذہ کی زیر نگرانی طلباء کو قرآن کریم کی تجوید، حفظ اور درست تلاوت سکھائی جائے گی۔ یہ پروگرام مختلف تدریسی طریقوں پر مشتمل ہوگا، جس میں حفظ قرآن، تلاوت اور تجوید شامل ہے، تاکہ شرکاء اپنی انفرادی ضروریات کے مطابق قرآن سیکھ سکیں اور اپنی استعداد کو بہتر بنا سکیں۔ سعودی وزارت خزانہ اور نیشنل سینٹر فار ڈیٹ مینجمنٹ نے سرکاری سیونگ سکوک پروگرام سہہ کے اجرا کا اعلان کیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت خزانہ سیونگ سکوک اجارے کے فارمیٹ میں جاری کرے گی۔ یہ سکوک مختلف مالیاتی اداروں کے ذریعے پیش کیے جائیں گے، جن میں الاہلی فائنانشل کمپنی، الجزیرہ کیپٹل، الانما انویسٹمنٹ کمپنی، الاول انویسٹمنٹ کمپنی
اور الرجاحی فائنینشیل کمپنی شامل ہیں۔ نئے حقوق کے اجرا کا پروگرام سعودی عرب کی ان مسلسل کوششوں کا حصہ ہے جو افراد کی ضروریات کو پورا کرنے اور جدید سیونگ پروڈکٹس فراہم کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ سہ پروڈکٹ مالیاتی سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے اقدامات میں شامل ہے جو سعودی ویژن 2030 کے تحت افراد میں سیونگ کی شرح کو بڑھانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو اپنی آمدنی کا ایک حصہ باقاعدگی سے بچانے اور محفوظ کرنے کی ترغیب دینا ہے، ساتھ ہی سیونگ پروڈکٹس کی دستیابی میں اضافہ کرنا اور مالیاتی شعور کو فروغ دینا تاکہ بچت کی اہمیت اور اس کے فوائد کو سمجھا جا سکے جو مستقبل کی منصوبہ بندی میں مددگار ثابت ہو۔ سعودی وزارت خزانہ نے برادر ملک شام کے متعدد علاقوں پر اسرائیلی قابض افواج کی بمباری اور اس کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کی شدید مذمت کی ہے۔ سعودی پریس کے مطابق وزارت خارجہ نے اسرائیلی حملے کو بین الاقوامی معاہدوں اور قوانین کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔ وزارت خارجہ نے شامی حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ عالمی برادری کو اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کرنا چاہیے تاکہ اسرائیلی اقدامات کو روکا جا سکے جو خطے کے امن و استحکام کو متاثر کر رہے ہیں اور تنازع کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب پہلے بھی بارہا اس خطرے سے خبردار کر چکا ہے۔ سعودی عرب میں صارفین کے تحفظ کے لیے قائم کیے جانے والے ادارے نے کہا ہے کہ رمضان مبارک میں بجلی کمپنی بل ادا نہ کرنے پر صارفین سے کنیکشن نہیں کاٹ سکتی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ادارے نے کہا ہے کہ بجلی کمپنی پر پابندی عائد ہے کہ وہ رمضان کے دوران کسی بھی وجہ سے صارف سے بجلی منقطع نہیں کر سکتی۔ ادارے نے کہا کہ اس طرح اسکولوں کے امتحان کے دنوں میں بھی بل کی ادائیگی نہ کرنے پر بھی بجلی نہیں کاٹی جا سکتی۔ بجلی کا بل ادا نہ کرنے کی صورت میں دوپہر 12 بجے کے بعد سخت گرمی میں بھی بجلی کاٹنے پر پابندی ہے۔ ادارے نے کہا کہ یہ ممنوع اوقات ہے جن میں کسی بھی وجہ سے صارف سے بجلی کا کنیکشن نہیں کاٹا جا سکتا۔ ممنوع اوقات میں بجلی منقطع ہونے پر بجلی کمپنی صارف کو 500 ریال معاوضہ دینے کی پابند ہے۔ پاکستان کے کراچی کے جنہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دنیا کے سب سے بڑے مسافر طیارے ایئر بس A380 کی لینڈنگ کے لیے رن وے کے اپ گریڈیشن کا کام تیزی سے جاری ہے۔ یہ منصوبہ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے تحت 8 ارب روپے سے زائد کی لاگت سے مکمل کیا جا رہا ہے جس میں مرکزی رن وے کی تعمیر نو اور توسیع شامل ہے۔ اس اپ گریڈیشن کے بعد کراچی ایئرپورٹ بین الاقوامی معیار کے مطابق F4 کیٹیگری کا ہوائی اڈہ بن جائے گا جہاں A380 طیارے آسانی سے اتر سکیں گے اور اڑان بھر سکیں گے۔ اس رن وے کی تکمیل نہ صرف پاکستان کی ہوابازی کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہوگی بلکہ مسافروں کو بھی بے شمار سہولیات میسر آئیں گی۔ سعودی ترکی رجب طیب اردوغان نے متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زاید ال نہیان اور اٹلی کے وزیر اعظم جارجیا میلونی سے فون پر بات چیت کی۔ ال نہیان اور میلونی نے صدر اردوغان کو ان کی سالگرہ کی مبارکباد پیش کی۔ اردوغان نے لوگوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے فون کر کے پیغامات بھیج کر یا سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے انہیں سالگرہ کی مبارکباد پیش کی۔ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ میں صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ میں ترکی اور دنیا بھر سے اپنے تمام شہریوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے میری سالگرہ پر مبارکباد پیش کی اور اپنی مخلصانہ خواہشات کا اظہار کیا۔ اردوغان نے کہا کہ ملک کی خدمت کرنا ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ میں وطن عزیز کے فرد کی حیثیت سے اپنے ملک کی خدمت کرنے کا اعزاز حاصل کرنے پر اپنے رب کا مشکور ہوں۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ باذن اللہ ہم ایک منصفانہ دنیا کے لیے اس وقت تک کام کرتے رہیں گے جب تک اس بدن میں جان ہے۔